बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आपको सुनाते हैं पुरसुकून और दिल को रोशन कर देने वाला सबक आमोज वाक़या। किसी गांव में एक फ़कीर और उसकी 5 बेटियां रहा करती थी। वो फ़कीर अपनी बीवी के साथ पास वाले गांव से मांग लाता और अपना और अपनी बेटियों का पेट पाला करता था, और इसी तरह ही उनका गुजर बसर हो रहा था। कभी मांग कर उनको ज़्यादा पैसे मिल जाते और कभी मांग कर उनको कम पैसे मिलते। बस इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो आदमी अपने हाथों से मेहनत करके कमाना नहीं चाहता था, बस इसको मांगने की आदत ही पड़ गई थी। वो आदमी अपनी बेटियों को भी कहता कि तुम लोग भी मेरे साथ चला करो, तुम लोगों को देखकर लोग मुझे ज़्यादा भीख देंगे। इस फ़कीर की 5 बेटियां थीं, लेकिन एक बेटी बहुत ही समझदार और अक्लमंद और नेक थी। 5 बहनों से छोटी थी। एक दिन वो छोटी लड़की अपने बाबा से कहने लगी कि बाबा, ये सब ठीक नहीं है कि किसी के आगे हाथ फैलाया जाए, इसके आगे भीख मांगी जाए। मैंने तो सुना है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही है जिससे मांगना चाहिए। अल्लाह ताला के सिवा किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाना चाहिए, और अपनी मेहनत की मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालना चाहिए। और हम लाचार या माजूर थोड़ी हैं जो हम भीख मांगे। अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं, हाथ पाँव दिए हैं, फिर हम क्यों मांगे? हम अपनी मेहनत करके भी तो कमा सकते हैं। बाबा जान, आप मेहनत कर लिया करें। इस तरह लोगों के सामने जाकर आप मांगते हैं, अच्छा नहीं लगता। अगर घर में बरकत लाना चाहते हैं तो घर में हलाल रोज़ी का पैसा कमाएं। यूं लोगों के सामने भीख ना मांग कर लाया करें। ये सुनकर उसके बाप फ़कीर को गुस्सा आया और वो कहने लगा कि ये मेरे दादा पर दादा का पेशा है और मैं यही काम करूँगा, और वो भी यही काम किया करते थे। और तुम होती कौन हो मुझे समझाने वाली? इस फ़कीर ने गुस्से में आकर इस लड़की का खाना बंद कर दिया। अगर ये भीख का खाना है तो तुम मत खाओ। अब वो लड़की भूखी प्यासी कमरे में बैठी थी। इसकी जो 4 बहनें थी उनको उस पर बहुत तरस आया कि हमारी बहन इस तरह भूखी बैठी है। वो 4 बहनें अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। वो कहने लगी कि हमें अपनी छोटी बहन को कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए, वरना ऐसे तो वो मर जाएगी। बड़ी बहन ने एक रोटी ली और अपनी बहन को खिलाने के लिए इसके पास आई। छोटी बहन कहने लगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन भीख में मांगी हुई रोटी नहीं खाऊंगी। बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगी, ऐ मेरी बहन, तुम खाना खा लो, तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम्हें कौन खिलाएगा? यहाँ कोई भी कमाने वाला नहीं है, और हमारा बाप तो ऐसा है कि उसने कभी भी जिंदगी में 1 रुपया भी नहीं कमाया, बल्कि सारी जिंदगी मांग मांग कर खाया है। छोटी बहन बोली कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी, और अल्लाह ताला पे यकीन रखती हूँ कि अल्लाह ताला मेरी मदद ज़रूर करेंगे। अब इस तरह 3 दिन गुजर गए थे और इस लड़की ने भीख की मांगी हुई रोटी नहीं खाई, और अब उसकी जान पर बन आई थी। वो घर में सबसे छोटी थी। उसका बाप उसको कहने लगा कि अगर तुम रोटी नहीं खाओगी तो तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। रोटी खाओ और मेरे साथ भीख मांगने के लिए चलो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। इस लड़की को धमकी दी और वो कहने लगी कि मुझे नहीं पता, ना ही तो मैं ये रोटी खाऊंगी और ना ही मैं जाकर भीख मांगूंगी। अगर आपको मुझे रोटी खिलानी है तो जाइए और बाहर कमाइए और फिर मुझे रोटी खिलाइए। बाप इसको बहुत समझाता रहा लेकिन लड़की ना मानी। उसका बाप कहने लगा कि अगर तुम मेरी बात ना मानोगी तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। आखिरी बार आखिरी धमकी दी, लेकिन वो भी इसी ही की बेटी थी। वो इस बात पर खड़ी रही और कहने लगी कि मैं ये रोटी नहीं खाऊंगी। इसके बाप ने इसको जोर से पकड़ा और कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें जंगल में छोड़ देता हूँ, वहां तुम दरिंदों के बीच रहोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि जैसी भी रोटी सामने आए खा लेनी चाहिए। उसकी माँ भी कहने लगी, बेटी, भीख मांगने से अच्छा और कोई काम नहीं है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और पैसा भी मिल जाता है। अपने बाप की बात को मानती क्यों नहीं? बेटी हैरानी से कहने लगी कि अम्मी जान, आप भी अब्बू की बात में हाँ मिला रही हैं। फिर वो अपनी बहनों की तरफ देखने लगी कि तुम भी ऐसा ही करोगी जैसा हमारी माँ कर रही हैं।
تو وہ چاروں بہنیں کہنے لگی کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم بھیک کی مانگی ہوئی روٹی نہیں کھائیں گی۔ یہ سن کر باپ کو بہت ہی غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تم پانچوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ آؤں گا جہاں پر تم لوگ پچھتاتی ہی رہو گی، پھر تم لوگوں کو یہ بھیک میں مانگی ہوئی روٹی ہی یاد آئے گی۔ اس باپ نے اپنی 5 بیٹیوں کو جنگل میں تنہا چھوڑ دیا اور خود گھر واپس آ گیا۔ باقی 4 بہنیں تو بہت ڈر رہی تھی، لیکن چھوٹی بہن بہت ہمت والی تھی۔ چھوٹی بہن کہنے لگی کہ تم لوگ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کھلائے گا پلائے گا۔ ہمارا بابا ہمیں پال نہیں سکتا تو کیا ہوا، اس دنیا کو پالنے والا بادشاہ تو ہے، وہ ہمیں ضرور کھلائے پلائے گا اور ہمیں رزق پہنچاتا رہے گا، اور ہمارا بابا ہم سے کوئی اچھا کام کروائے تو ہم کر بھی لیں۔ وہ تو ہم سے بھیک منگوانا چاہتا ہے، لیکن یہ ہم ہرگز نہیں کریں گے۔ ان کا دن تو گزر گیا، لیکن اب سورج ڈوبنے کو آیا اور جنگل میں بہت سے جانوروں اور درندوں کی خوفناک آوازیں آنے لگی۔ اس آواز سے وہ چاروں بہنیں ڈرنے لگی، سوائے چھوٹی بہن کے۔ وہ بہن کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ابا ہمیں یہاں سے لے کر نہیں جائیں گے، ان کے ماں باپ نے تو ان کے اوپر رحم نہیں کھایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ رحم کھانے والا تھا، اللہ تعالیٰ تو رحم فرمانے والا ہے۔ وہ بہنیں جنگل میں لکڑیاں تلاش کرنے لگیں کہ یہاں آگ جلاتے ہیں اور روشنی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تب ہی ان کو ایک جھونپڑی سی نظر آئی جہاں پہ روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ وہاں چلتے ہیں اور وہاں جو لوگ ہیں ان سے پناہ لیتے ہیں، کیا پتہ کہ وہ ہماری مدد کر دیں۔ اس سوچ پہ کہ وہ بہنیں اس جھونپڑی کے سامنے آئیں، وہ بہنیں جب جھونپڑی میں آئی تو جھونپڑی میں کوئی بھی نہیں تھا، اور بڑے بڑے برتن دودھ چینی چاولوں سے بڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے زندگی میں پہلی بار اتنا زیادہ راشن پانی دیکھا تھا، اور ان کی چھوٹی بہن تو کافی دنوں سے بھوکی تھی۔ بڑی بہن نے کہا کہ یہاں پہ جو رہنے والا ہے وہ بہت ہی نیک دل اور کھلے دل کا انسان ہے، چلو میں کھیر بنا دیتی ہوں اور ہم سب کھا لیں گے۔ بڑی بہن کھیر بناتی ہے اور وہ پانچوں بہنیں کھیر کھا لیتی ہیں، انتظار کرتی رہتی ہیں، لیکن جھونپڑی میں کوئی بھی نہیں آتا اور ان کو نیند آ جاتی ہے، وہ وہیں سو جاتی ہیں۔ جب وہ جھونپڑی میں سو گئی تو اس جھونپڑی کا مالک آیا جو ایک جادوگر تھا۔ وہ شہر سے دور رہ کر جنگل میں کالا علم کیا کرتا تھا۔ اس نے جو برتن دیکھے تو کھیر بنی ہوئی تھی، کہنے لگا کہ میں نے تو کھیر نہیں بنائی، پتہ نہیں کس نے بنائی ہے، اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور اس نے کھیر کھا لی۔ جادوگر جب اپنے کمرے میں گیا تو وہاں 5 بہنیں سو رہی تھی۔ اس نے آواز دی کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ وہ 5 بہنیں ڈر گئیں اور ان لوگوں نے اپنا سارا معاملہ بتایا۔ جادوگر یہ سن کر بہت ہی خوش ہوا کہ چلو میرا تو کام ہو گیا، اپنا جادو ان پر آزماؤں گا۔ وہ جادوگر کہنے لگا کہ چلو بچوں، کوئی بات نہیں، تمہارے باپ نے تمہیں گھر سے نکال دیا تو کیا ہوا، آج سے میں ہوں تمہارا باپ، آؤ میرے ساتھ اس کمرے میں۔ اس کمرے میں وہ کالا جادو کیا کرتا تھا اور اس نے ایک بڑا سا شیطان کا بت بنا رکھا تھا جس کو وہ اپنا خدا سمجھتا تھا۔ جب اس نے ایسا کہا تو چھوٹی بہن بہت سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ یہ کوئی شاطر آدمی ہے اور ہمارے ساتھ کوئی کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی بہنوں کو بھی اشارہ کر کے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی اس جادوگر کے پیچھے چل پڑی۔ وہ ان کو ایک کمرے میں لے گیا اور وہاں پر اس نے ایک منتر پڑھا اور ان چاروں بہنوں پر جادو کیا جس سے وہ چڑیا بن گئی۔ وہ ان بہنوں کو چڑیا بنا کر شیطان کے آگے بلی چڑھانا چاہتا تھا اور ان 4 بہنوں کو پنجرے میں بند کر دیا اور اس کو نیند آ گئی۔ اب وہ چھوٹی بہن چھپکے سے دیکھ رہی تھی اور بہت رونے لگی کہ میری وجہ سے میری باقی 4 بہنیں پھنس گئی ہیں اور اب ان کو یہاں سے کون نکالے گا، میں یہاں اکیلی آ جاتی اور اپنی بہنوں کو ساتھ نہ لاتی، اب میری وجہ سے میری بہنیں پھنس چکی ہیں۔ وہ لڑکی دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، میری بہنوں نے میری بات کو مانا، ہمیں اتنا نواز دے اور ہمیں عزت کی زندگی دے کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اب وہ لڑکی وہاں سے روتی ہوئی باہر ایک درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، میری بہنیں اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائیں اور میری مدد کے لیے کسی کو بھیج دے۔ وہ یہ دعا کر رہی تھی کہ وہاں سے ایک بزرگ، ایک درویش گزرتا ہے۔ وہ اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ بیٹا، اتنی رات کو تم یہاں جنگل میں کیا کر رہی ہو؟
وہ لڑکی بولی کہ آپ میری مدد کو آئے ہیں۔ بزرگ کہنے لگا کہ مدد کروں گا، اپنا پورا معاملہ تو بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ اس لڑکی نے پوری بات بتائی کہ اس طرح اس جادوگر نے میری بہنوں کو چڑیا بنا دیا ہے۔ بزرگ کہنے لگا کہ بیٹی تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اللہ والا کہنے لگا کہ بیٹی تم حق پر ہو اور صحیح ہو اور اللہ پاک تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ وہ کہنے لگا کہ اب مجھے وہاں لے چلو جہاں اس نے تمہاری بہنوں کو چڑیا بنایا ہے۔ لڑکی بولی کہ وہ اس کمرے میں سو رہا ہے۔ اللہ والا کہنے لگا کہ میں اتنے میں نماز پڑھ لیتا ہوں اور تم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو۔ اب وہ لڑکی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی۔ اس اللہ والے بزرگ نے 3-4 گھنٹے عبادت کی اور آہستہ سے اس پنجرے کو اٹھا کر باہر لے آیا۔ اللہ والا کہنے لگا کہ یہاں اگر کوئی بڑا سا برتن مل جاتا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ اس جادوگر کے پاس بہت برتن موجود ہیں جس میں وہ کھانا بناتا ہے۔ اس لڑکی نے وہاں سے ایک کڑھائی لا کر دی۔ اس بزرگ نے کڑھائی میں تیل ڈال کر آگ جلا دی اور لڑکی سے کہا کہ دیکھو بیٹا، جیسا جیسا میں تمہیں بولوں تم نے ایسا ہی کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کافی دیر تک عبادت کرتا رہا۔ اب اس کے جادوگر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اب وہ اٹھا اور اس نے پنجرہ سامنے نہ دیکھا تو وہ شور مچانے لگا کہ یہاں کون ہے اور کس نے اس پنجرے کو یہاں سے اٹھایا ہے۔ اتنے میں اللہ والے کی آواز آئی کہ تو نے ان معصوم بچیوں کو چڑیا بنا دیا ہے کہ تو اپنے جھوٹے شیطان کے آگے ان کی بلی چڑھائے گا۔ اللہ والا کہنے لگا کہ ایسی گھٹیا حرکت کر کے تو ثابت کیا کرنا چاہتا ہے؟ تیرا شیطان نیچے ہے اور جہنم کے گھڑے میں گھڑا ہوا ہے اور میرا پروردگار اونچی شان والا ہے اور دنیا کو بنانے والا ہے اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جادوگر کہنے لگا کہ تو ایسے نہیں مانے گا، تجھے اپنا جادو دکھانا ہی پڑے گا، پھر تمہاری عقل ٹھکانے آئے گی۔ اب اس سے پہلے کہ جادوگر اپنا منتر پڑھتا، اللہ والے نے اپنا عمل کر دیا۔ اللہ والے نے اس کو ایک زور سے پھونک ماری، اس سے وہ نیچے گر گیا۔ جب وہ اٹھا تو اس نے چھوٹی لڑکی کو دیکھا۔ اس کو دیکھ کر وہ غصے میں آ گیا کہ تم مجھ سے کیسے بچ گئے۔ اب ایک طرف وہ اللہ والا اور دوسری طرف وہ لڑکی۔ جادوگر غصے سے لڑکی کی طرف بھاگا۔ اللہ والے نے لڑکی کو اشارہ کیا، فوراً پیچھے ہٹ گئی اور وہ جادوگر اس جلتے ہوئے تیل میں جا گرا۔ جب وہ جادوگر اس آگ میں گرا تو ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور اس جادوگر کا وہاں نام و نشان نہ رہا اور اس تیل میں ایک سونے کا ٹکڑا ظاہر ہونے لگا۔ اللہ والے نے کہا کہ بیٹی اس تیل میں ہاتھ ڈالو اور سونے کے ٹکڑے کو نکال لو۔ لڑکی بولی کہ بابا میرے ہاتھ جل جائیں گے۔ اللہ والا کہنے لگا کہ یقین رکھو تمہارے ہاتھ نہیں جلیں گے۔ لڑکی نے اللہ کا نام لیتے ہوئے ہی تیل میں ہاتھ ڈالا اور سونے کا ٹکڑا باہر نکال لیا۔ لڑکی کہنے لگی کہ یہ تو واقعی گرم نہیں تھا اور وہ سونے کا ٹکڑا بہت قیمتی تھا۔ اللہ والا کہنے لگا کہ بیٹی تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی اور بھیک بھی نہیں مانگنا چاہتی تھی، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ اس کے بعد اللہ والے نے پڑھائی کی اور ان 4 چڑیوں کے اوپر پھونک مار دی جو چڑیا بن گئی تھی۔ اب وہ چاروں چڑیوں سے انسانی حالت میں واپس آ گئی۔ اللہ والا کہنے لگا کہ بیٹی اب تم لوگوں کو یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں پر رہو، کھاؤ پیو اور یہ سونے کا ٹکڑا کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب وہ بزرگ جانے لگا تو چھوٹی بہن کہنے لگی کہ بابا ہمارے ابو نے تو ہمیں چھوڑ دیا ہے اور ہم آپ کو اپنے باپ جیسا سمجھتی ہیں اور آپ نے ہمیں بیٹی سمجھا ہے تو ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اللہ والا خوشی سے بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 بیٹیاں ایک ساتھ ہی دے دی ہیں، اس سے بڑی خوش قسمتی میرے لیے اور کیا ہوگی کہ میں تم 5 کا باپ بن کے رہوں۔ اس کے بعد ان بہنوں نے اس گھر کی صفائی کی اور اس گھر کو صاف ستھرا کر دیا اور اس گندے علم کو وہاں سے ہٹا دیا اور وہاں اس بزرگ کے ساتھ رہنے لگی۔ بے شک جو انسان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو کبھی بھی مایوس اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں۔